बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बअद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो के शुरू में मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन हाँ, मैं पूरे अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश और इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप वीडियो के इब्तिदाई 5 मिनट तो ज़रूर देखें और सुनें, जिसमें मैंने वीडियो के बनाने के मकसद को बयान किया है। और इस मकसद को सुनने के बाद आपका मन चाहे तो आप आखिर तक इसको ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको फैसला करना आसान हो जाए। इस वीडियो के बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम मुकामी रूयत को ही सही साबित करें और उसी को बरहक ठहराएं, और नौज़बिल्लाह आलमी रूयत को बातिल बताएं और बेबुनियाद करार दें। ऐसा हरगिज नहीं है। उलूम इस्लामिया का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मेरे नाक़िस इल्म में ये बात भी शामिल है कि मसले रुयत हिलाल को लेकर सलफ़े सालिहीन में दोनों राय रखने वाले उलमा माजी में भी थे और हाल में भी मौजूद थे। और ये बात भी मुसल्लम है कि आलमी रुयत का मसला उम्मत में पिछले 1400 सालों में सिर्फ और सिर्फ नजरियाती तौर पर माना गया है, वरना अमलन उम्मत हमेशा मुकामी रुयत पर ही अमल पैरा रही है। इसके बावजूद हर ज़माने और हर इलाके में उलमा के दरमियान ये मसला मुख्तलफ़ी भी रहा और मौज़ूए बहस भी, लेकिन अदब और तमीज के दायरे में एक दूसरे के एहतराम का पासो लिहाज रखते हुए आला अखलाक और बुलंद किरदार का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के उलमाए किराम जानते हैं कि दलाइल तकरीबन दोनों के एक ही हैं। इख्तिलाफ इस्तिदलाल और इस्तिंबात में है, वज़ाहत और सराहत दोनों के दलाइल में नहीं है। ये रहा हमारा रोशन और ताबनाक माजी और हमारे काबिले फख्र उलमा व फुज़ला। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इस मसले को लेकर हमारा हाल बड़ा तारीख बल्कि बड़ा संगीन नजर आ रहा है। दोनों तरफ के कुछ आकिबत नाअंदेश अवामी सतह के लोगों में कुछ लोग, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग अपनी कम इल्मी, अपनी नासमझी या अपनी हठधर्मी और जिद की वजह से इस मामले में एक महाज खड़ा कर रखा है। चाय की कैंटीनों पर, मसाजिद के दरवाजों पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बैठकर इस मसले पर जोर आजमाई कर रहे हैं। एक ही मनहज के लोग, एक ही मकतबे फिक्र के लोग, अरे मुजर्रद एक मसले में मौक़िफ़ क्या बदल गया, एक दूसरे की तहकीर, तज़लील, तनकीस करने पर उतर आए हैं और एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी लान तान तक जारी है। गुमराही का फतवा, मुक़ल्लिद होने का फतवा, मनहज से हट जाने का फतवा, और न जाने ऐसे कैसे कैसे जुमले हैं जो हम में के अपने ही लोग
اپنے ہی لوگوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی، بلکہ اصرار کرتے رہے کہ اس حوالے سے میں کچھ کہوں، تو میں نے اس حوالے سے فضیلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کو ہو بہو ان کی کتابوں سے نکال کر پڑھ کر ایک آڈیو ریکارڈنگ بنایا، اور اس ریکارڈنگ کے چلتے پس منظر میں ان کی کتابوں کا سر ورق اور اس فتوے کی کاپی کو ہم نے اسکرین پر لوگوں کو دکھایا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ قاری پڑھنے والا جو چیز پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے میں وہ کوئی خیانت نہیں کر رہا ہے، یہ بڑے بڑے علماء کے فتاوے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ منظر عام پر آتے ہیں تو لوگوں نے اس قدر بڑے بڑے علماء کو تک نہیں بخشا۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بات بات پر ان کے حوالے دیا کرتے تھے، ان کی ذات کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کیا، ان کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے نہیں چکے۔ ایک انتہائی لائق اور قابل شخصیت نے لکھا، تمہاری تحقیق ادھوری ہے۔ حالانکہ ان دونوں ویڈیوز میں نے ایک میں علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میں شیخ بن باز کے ہو بہو فتاوے کو نقل کیا تھا، میری اس میں کوئی چیز شامل یا داخل نہیں تھی۔ لیکن بندے نے جب یہ کہا کہ میری تحقیق ادھوری ہے تو میں نے اس کو 16 آنے درست قرار دیتے ہوئے، مثبت یعنی پازیٹیو لیتے ہوئے میں نے اپنی مزید تحقیق جاری رکھی۔ آج اسی ادھوری تحقیق کا تدارک کرتے ہوئے مزید ایسے علماء کرام کے موقف کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو شارحین کتب حدیث ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، جو اپنے وقت کے محققین میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں تحقیق و تدریس کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس ویڈیو میں نے ان معتبر اور مستند علماء کرام کے صرف موقف کو بیان کیا ہے، ان کے دلائل کو نہیں، کیونکہ میرا مقصد اس مسئلے کو ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان زبانوں پر لگام لگانا ہے جو اس موقف کی تائید کرنے والوں پر لعن طعن، تذلیل و تضلیل، تحقیر و تنقیص کی شکل میں دراز ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ بتاؤں کہ ان علماؤں کے کارنامے کیا ہیں، ان کی علمی قابلیت اور صلاحیت کس معیار کی تھی، اور معاشرے میں ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، تاکہ میں خود اپنے ہی منہج کے علماؤں کو اگر نشانہ بناتا ہوں، ٹارگیٹ کرتا ہوں، ان کی تنقیص کرتا ہوں، تو بتاؤ ان کا جو کچھ مجھ پر احسان ہے اس کا کیا بدلہ میں انہیں دے رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اس موقف سے اختلاف ہونے کی بنیاد پر ان کے خلاف زبان درازی کرے۔ اس ویڈیو میں نے علماء کے صرف موقف کو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، بلکہ وقت کی تنگی کے نظر میں نے ان دلائل کو یہاں نہیں پیش کیا، ان کے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جائیں ان کتابوں سے ان کے دلائل کو سمجھیں۔ کچھ لوگ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ ہم ان علماء کے مقلد ہیں۔ ان لوگوں سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ہمارے منہج کی چوکیداری کی ہے، باطل نظریات
باطل عقائد کا منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں۔ اپنے موقف کو عقل، منطق، فلسفہ یا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن و احادیث کے دلائل و براہین کی بنیاد پر طے کرتے رہے ہیں۔ ان کا منہج واضح، صاف و شفاف رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے علماؤں کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے کتابوں کا ایک بڑا انبار اپنے دل و دماغ میں اتارا ہے، تب کہیں جا کر ان کا یہ منہج بنا۔ یہ چائے کی کینٹینوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے علماء نہیں تھے۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنی اس بات کو، اپنے موقف کو بیان کر کر ختم کر دیتا ہوں۔ میرا موقف کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں میرے سامنے رؤیت ہلال کے حوالے سے مقامی رؤیت کو لے کر واضح دلائل، واضح براہین موجود ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے ان مدلل اور واضح براہین کی بنیاد پر مقامی رؤیت کا قائل ہوں، اور میں جس شہر میں ہوں میری جماعت اسی کی قائل اور اسی کے مؤید ہے، اور اس شہر کے معتبر علماء بھی اسی کے قائل اور اسی کے ماننے والے ہیں۔ کل کو اگر واقعتاً کوئی شخص دلائل، قرآن اور احادیث کے واضح صریح دلائل کی بنیاد پر عالمی رؤیت کو ثابت کرتا ہے، عقل، فلسفہ، منطق، بیکار کی منمانی باتوں کے ذریعے سے نہیں، اگر کوئی اس کو ثابت کرتا ہے، جماعت، ذمہ داران جماعت، علماء کرام اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ موقف قابل تسلیم ہو جاتا ہے، دلائل اتنے واضح ہو جاتے ہیں، تو پھر میں خود بھی ان دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد نہ صرف اس موقف کا مؤید بن جاؤں گا بلکہ اس کا مبلغ بھی۔ اللہ حافظ۔ اب آگے آپ کے سامنے ویڈیو ہے، اگر واقعتاً حق کی تلاش ہے تو اس ویڈیو کو آگے دیکھیں، ورنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی شرح کی ہے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دارالسلام نے اس کتاب کو 2 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ علامہ مبارک پوری عالمی شہرت یافتہ بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی مقابلے میں انعام اول پانے والی کتاب الرحیق المختوم کے مصنف ہیں۔ آپ ایک عرصے دراز تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں مرکز خدمت السنہ والسیرت النبویہ علی صاحبها افضل الصلاۃ واتم التسلیم میں ریسرچ اسکالر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، اور وہاں سے سبکدوش ہونے کے بعد دارالسلام ریاض میں علمی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ آپ ایک بہترین محقق، جید عالم اور قابل مناظر تھے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے بلوغ المرام کی جملہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں، حاصل کلام، ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ روزے کا آغاز اور اختتام دونوں چاند کے نظر آنے پر منحصر ہے۔ چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا بند کرے۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو اس ماہ کے 30 دن پورے کیے جائیں، اور اسی طرح اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو روزے 30 پورے کیے جائیں۔
اگر گرد و غبار اور ابر آلودگی کی وجہ سے ایک مقام پر چاند نظر نہ آئے مگر دوسری جگہ مطلع صاف ہونے کی بنا پر نظر آ جائے تو روزہ سارے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح عید بھی منائی جائے گی، بشرطے کہ ان جگہوں کا مطلع ایک ہو۔ اگر فاصلہ اس قدر ہو کہ مطلع ہی تبدیل ہو جائے تو پھر وہاں کی رویت قابل قبول نہ ہوگی، جیسا کہ جمہور علماء کرام نے کہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہے جو شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس مدینۃ الرسول علی صاحبها افضل الصلاۃ و اتم التسلیم میں سعودی حکومت کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے۔ اردو زبان میں قرآن کے سینکڑوں تراجم موجود ہیں۔ ان سینکڑوں تراجم میں مولانا کے ترجمے کو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے شائع کرنے کی منظوری دینا یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا اعزاز، شرف ہے اور بندے کے صحیح العقیدہ، قابل، مستند و معتبر ہونے کی دلیل بھی۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا، اس کو محترم جناب ابوالکلام صاحب جینت گڑھ ضلع سنگھ بھوم بہار نے اس طرح سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے سامنے اس وقت رسالہ محدث دہلی بابت ماہ دسمبر 1938 سے ہے، جس میں مولانا محمد صاحب جوناگڑی نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون صفحہ 22 پر ہے۔ عنوان یہ ہے، کیا دہلی اور پنجاب وغیرہ کے لوگوں کو ایک روزہ قضا کرنا چاہیے؟ اور بعین ہی یہی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جو آج درپیش ہے۔ ممبئی میں چاند سوموار کو نظر آیا تھا اور دہلی میں منگل کے روز۔ علماء کرام نے بمبئی کے چاند کا اعتبار کر کے ایک روزہ قضا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر حضرت مولانا محمد جوناگڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سخت گرفت کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ بمبئی کے چاند کا اعتبار دہلی والوں کے لیے شرعاً درست نہیں ہے اور نہ ہی دہلی اور پنجاب کے لوگوں کو ایک روزہ قضا کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب الصیام، روزوں کے مسائل۔ اس کے مؤلف ہیں محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ تعالی۔ موصوف نے پچھلے 30 سالوں میں بر صغیر کے اردو داں حضرات کے لیے خصوصاً منہجی اعتبار سے امت کو تفہیم السنہ کے نام سے جو مجموعہ پیش کیا ہے وہ ایک انمول تحفہ ہے۔ جزاہ اللہ عنا خیر الجزا و احسن الیہ۔ ان کے بارے میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے منہج کی سلامتی اور درستگی سے اختلاف اور اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کی کتابوں سے تقریباً کامل اطمینان کے ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ان پر مکمل اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیلانی صاحب اپنی کتاب کے مسئلہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی مقامی رؤیت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے الفتاوی الرحمانیہ۔ اس میں شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے ہیں۔ مولانا موصوف فرزند ارجمند ہے مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے، جو دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے شیخ الحدیث تھے۔
مولانا موصوف شاگرد رشید ہیں علامہ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو سنن الترمذی کی عربی میں لکھے جانے والی سب سے بہترین شرح تحفۃ الاحوذی کے مؤلف ہیں۔ مولانا موصوف فارغ التحصیل ہیں دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے۔ غیر منقسم ہندوستان کے دارالحدیث رحمانیہ کا نعم البدل تقسیم کے بعد سے آج تک کوئی ادارہ نہیں بن سکا، خاص کر علم حدیث میں۔ یہ 3 عالیشان نسبتیں ہیں مولانا سے جڑی ہوئی اور آپ کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ کتب احادیث کی عربی شرح میں ہندوستانی علماء نے اپنا ایک نام سارے عالم اسلام میں بنایا ہے، ان میں سے ہمارے مولانا بھی ہیں۔ آپ نے مشکات المصابیح کی عربی میں شرح کی ہے مرعات المفاتح کے نام سے، جو کہ عرب دنیا میں بھی معروف ہے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے اس کتاب کی دوسری جلد میں 10 فتاوی موجود ہیں، جس میں شیخ الحدیث کا موقف بہت واضح، صاف و شفاف اور نمایاں نظر آتا ہے۔ میں ان میں سے 1-2 کو یہاں نقل کرتا ہوں کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں، جس مقام میں شرعی شہادت کی بنا پر رؤیت ہلال متحقق اور مقبول ہو گئی ہو، اس سے پورب 500 میل کی مسافت کے اندر جو مقامات واقع ہوں، چاہے وہ اپنے ملک کے ہوں یا دوسرے ملک کے، ان مقامات کے لوگوں کو اس مغربی مقام رؤیت کی خبر کا اعتبار کرنا ہوگا، بشرطے کہ لوگوں تک یہ خبر معتبر طریقے پر پہنچی ہو۔ اور دوسری جگہ ایک سوال کے جواب میں علامہ لکھتے ہیں، جب کسی مقام میں شرعی شہادت سے رؤیت ہلال ثابت ہو جائے تو اس مقام رؤیت سے مغرب میں جتنے بھی بلاد و امصار واقع ہیں، خواہ وہ مقام رؤیت سے کتنی بھی دوری پر واقع ہوں، ان سب کو وہاں کی رؤیت پر اعتماد کر کے اپنے یہاں عید و بقرعید منانی چاہیے، بشرطے کہ ان بلاد و امصار تک رؤیت کی خبر کسی معتبر ذریعے سے پہنچ جائے۔ اور مقام رؤیت سے مشرق میں جو بلاد و امصار واقع ہیں، ان میں سے انہی بلاد و امصار کو اس رؤیت کا اعتبار کرنا چاہیے جو مقام رؤیت سے اتنے فاصلے پر ہوں کہ جن کا مطلع مقام رؤیت کے مطلع سے مختلف نہ ہو بلکہ ایک ہو، اور مطلع تقریباً 500 میل پر مختلف ہو جاتا ہے۔ پس جو لوگ اس مسافت کے اندر ہوں، انہیں اس رؤیت پر اعتماد کر کے اپنے یہاں بھی عید و بقرعید منانی چاہیے۔ یہ کتاب ہے رسالۃ رمضان، اس کے مؤلف ہیں فضیلۃ الشیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی 2018 میں 97 سال کی عمر میں موصوف کا انتقال ہوا، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے بالکل ابتدائی اساتذہ میں سے ایک تھے۔ 1960 سے 1986 یعنی ریٹائرڈ ہونے تک بحیثیت استاذ کے خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے 50 سال سے زیادہ مسجد نبوی میں قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جس میں قرآن کی تفسیر بھی شامل ہے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے امت کے سلف کے اقوال نقل کر کے وہ کہتے ہیں، روزوں کے آغاز و اختتام کو لے کر اہل علم کو دیکھتا ہوں، وہ بہت لڑتے جھگڑتے ہیں اسلامی ممالک میں، اور اس اختلاف کو بہت بڑا مدعا بنائے ہوئے ہیں اور اس کو بہت بڑا منکر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے
ایک دوسرے پر لان تان کیچڑ اچھالتے بھی ہیں۔ اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ خواہ اس کو لے کر اس قدر زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقوں کی رؤیت کو لازم پکڑ کر چلیں، جیسے مغرب والے اپنے علاقے کے حساب سے، سوریا والے اپنے علاقے کی رؤیت کو دیکھ کر اور ادھر ادھر والوں پر دھیان دیے بغیر اس طریقے کو اپنائیں تو دین کا یہ اختلاف ہمارے اندر سنجیدگی پیدا کرے گا اور ہمیں خوب مضبوط رکھے گا، اور دنیا والے بھی جان جائیں گے کہ ہم ایک ثابت امت ہے، دین کے معاملے میں نرم خو نہیں ہے، اور ہمارے رب کی شریعت میں کوئی کاہلی اور لاپرواہی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے مضبوط ماضی سے جڑے ہیں جو ہمارے سلف صالحین سے ہمیں ملاتا ہے۔ وہ سلف صالحین جو کہا کرتے تھے لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، ہر ملک یا ہر شہر والوں کی اپنی ایک مستقل رؤیت ہے۔ سعودی عرب کی اسلامک منسٹری کے ماتحت کچھ ذیلی ادارے کام کرتے ہیں، اور ہر ذیلی ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو وزیر کے راست ماتحت ہوتا ہے، جسے وکیل الوزارہ یا وکیل الوزیر بھی کہتے ہیں۔ حرمین شریفین کو چھوڑ کر سعودی عرب کی جملہ تمام مساجد کا بھی ایک ذیلی ادارہ اسی وزارت کے ماتحت ہے۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن احمد الطیار اس منصب پر فائز تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الصیام احکام و آداب۔ اس کتاب میں انہوں نے رؤیت ہلال کے حوالے سے تمام علماء ائمہ کے اقوال اور ان کے موقف کو تفصیل سے پیش کیا۔ آخر میں خلاصے کے طور پر 4 اقوال اس طرح سے نقل کیے۔ پہلا قول، کسی بھی جگہ چاند نظر آئے تو تمام مسلمانوں کو وہ رؤیت قبول کر لینا چاہیے۔ دوسرا قول، ہر شہر کی اپنی ایک مستقل رؤیت ہے، انہیں اپنی رؤیت کی پاسداری اور پابندی کرنی چاہیے، اور انہیں دوسروں کی رؤیت پر اور دوسروں کو ان کی رؤیت پر زبردستی نہیں کی جانی چاہیے۔ تیسرا قول، اگر کئی شہر اور قصبے ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کے مطالع ایک ہوں، تو انہیں ایک دوسرے کی رؤیت قبول کر لینا چاہیے۔ چوتھا اور آخری قول، اگر کسی مسلم سربراہ کی سلطنت میں چاند نظر آئے تو اس کے جملہ تمام رعایا پر اس کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ کہ اس کی سلطنت لمبے چوڑے علاقوں تک پھیلی ہو اور اس کے مطالع مختلف ہوں، تب بھی ایک امیر کی تحت اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ان 4 اقوال کو ان کے دلائل یا ان کے استدلال کے ساتھ پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنی رائے، اپنا موقف اس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَعَلَّ أَقْرَبَ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ قُرَيب۔ ان 4 اقوال میں سب سے زیادہ بہتر اور حق کے قریب تیسرا قول ہے، اور حدیث قریب اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور تیسرا قول، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کئی چھوٹے موٹے شہر قریب قریب کے ہوں اور سب کا مطلع ایک ہو، تو اس ایک مطلع کے تحت آنے والے کئی علاقوں کے لوگ ایک رؤیت کو قبول کر لیں۔ یہ ہے کتاب صحیح ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، قرون مفضلہ یعنی 3 صدی کے عظیم محدث کی کتاب۔
یہ کتاب اچانک لوگوں کی دسترس سے غائب ہو کر کئی 100 سالوں تک لائبریریوں کے مخطوطہ خانوں کے اندھیروں اور گرد و غبار میں غائب ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین ایک نظر دیکھنے کی دلی تمنا رکھتے تھے اس کتاب کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو توفیق دی کہ اسے پھر سے روشنی میں لے آئے۔ سعودی عرب کا ایک بڑا معروف ایوارڈ ہے کنگ فیصل ایوارڈ۔ ہر سال دینی و دنیاوی علوم کے ماہرین کو ان کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ 1980 میں یہ اعزاز دکتور محمد مصطفیٰ العاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ ایوارڈ کمیٹی کو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ کن بنیادوں پر بندے کا نام اس ایوارڈ کے لیے منتخب ہوا ہے، تو وہ اس وضاحتی بیان میں جو آپ کے اسکرین پر ہے دوسرے پوائنٹ میں بتاتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب کو اندھیروں سے روشنی میں لانے، اس کی تحقیق کرنے وغیرہ وغیرہ پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 1924 پر علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے۔ باب الدلیل علی ان الواجب علی اہل کل بلدۃ صیام رمضان لرؤیتہم لا رؤیت غیرہم۔ ہر گاؤں بستی شہر والوں پر واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے اپنی مقامی رؤیت کے حساب سے رکھے، دوسروں کی رؤیت کی بنیاد پر نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر عالم، فقیہ اور امت کے مائع ناز فرزند تھے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ساتھ بہت مخلص اور امت کے لیے بڑے خیر خواہ تھے، کیونکہ ایک بندہ صرف 44-45 سال کی زندگی پایا ہو اور اتنے بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہوں، اور پھر قدرت نے ان کو اتنی مقبولیت دی ہو جو شاید اس کم عمری میں کسی کو نہیں ملی، یہ اخلاص کی برکت سے ہی ممکن ہے۔ صحیح مسلم کی شرح کئی لوگوں نے کی لیکن قبولیت نووی کو ملی۔ 40 احادیث کے نام پر 85 لوگوں نے کتاب لکھی، لیکن جو مقبولیت 40 نووی کو ملی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ وعظ و نصیحت کے لیے عمدہ سے عمدہ کتابیں موجود ہیں، لیکن لوگوں یا ائمہ مساجد یا علماء کے دلوں میں جس کتاب نے جگہ پائی وہ ریاض الصالحین ہے۔ یہ ہے امام نووی کا مقام و مرتبہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الصحیح لکھی لیکن اس کے باب نہیں باندھ سکے اور 261 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اللہم نور قبرہ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اور امام نووی 631 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس دوران صحیح مسلم بغیر باب کے ہی لکھی پڑھی جاتی رہی۔ یہ کام بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ امام نووی نے صحیح مسلم میں ایک باب باندھا ہے۔ باب کچھ اس طرح ہے: باب بیان ان لکل بلد رؤیتہم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم۔ اس بات کا بیان کہ ہر شہر کی اپنی مستقل رؤیت ہے، اور یہ کہ جب کسی شہر میں چاند کی رؤیت ثابت ہو جائے تو جو اس سے دور ہیں ان کے لیے یہ رؤیت ثابت نہیں ہوگی یا حجت نہیں ہوگی۔ اور حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی شہر کی رؤیت اس کے قرب و جوار کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے، دور والوں کے لیے نہیں۔
حدیث کی کتابوں میں صحیحین کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہونے والی حدیث کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب سنن الترمذی بھی ہے، جس کو جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ کتب 6 میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سنن میں ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، اس بات کا باب کہ ہر شہر والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبل السلام من جمع ادلۃ الاحکام حدیث کی کتابوں میں سے ایک عمدہ اور مختصر کتاب ہے، جو اکثر و بیشتر مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی کئی زبانوں میں شرح کی گئی ہے، اور عربی میں اس کی جو شرح لکھی گئی ہے اس میں قدیم شرح میں سبل السلام بھی ایک نامور معروف شرح ہے۔ اس کے مصنف ہیں یا اس کے شارح ہیں محمد ابن اسماعیل الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔ رؤیت ہلال کی احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو عالمی رؤیت پر محمول کرتے ہیں اور بعض لوگ مقامی، دونوں کے پاس صریح اور واضح دلیل نہیں ہے، لیکن زیادہ قریب یا زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ ہر شہر کی اپنی رؤیت ہے، اور جو اس کے قرب و جوار میں ہیں ان کے لیے بھی یہ رؤیت حجت ہے۔